अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। और आई होप कि कल जो कुछ हमने पढ़ा उसको आपने रिटन में होमवर्क भी किया होगा और उसके जो सेंटेंसेस थे उनकी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। आज हमने सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करना है और हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टच करना है, उसके बारे में पढ़ना है, तफसीलात जाननी है और उसकी कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें जो भी काम जारी हो, मौजूदा पोजीशन में जब हम बोल रहे होते हैं और वो काम उस टाइम हो रहा हो, वी यूज़ present continuous tense to talk about something which is progress at time of speaking। अब जो हमने पिछला टेंस पढ़ा था जो कि द प्रेजेंट सिंपल टेंस था या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था, उसका ये था कि वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट प्रेजेंट हैबिट्स, परमानेंट सिचुएशन एंड जनरल ट्रूथ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनके बारे में था। अब उसमें मौजूदा आदत कौन सी बयान की गई? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जल्दी जागता हूँ, ये एक मौजूदा आदत है। मुस्तकिल सूरत हाल कौन सी है? माई फादर रीड्स न्यूज़ पेपर डेली, मेरे पास सब डेली का न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं। अब ये उनकी आदत है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। और फिर एक आम सच्चाई जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो ये कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सो ये चीज़ें जो ये पॉइंट्स जो थे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में थे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी काम जारी हो हमारे कहते वक्त, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में शुमार करेंगे। इसमें इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं इसको, आईएनजी लगता है। ही शी इट के साथ इज प्लस वर्ब और आईएनजी लगता है। दे वी यू के साथ आर का इस्तेमाल किया जाता है और आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम इज एम आर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे में इज एम आर है, तो उसमें जो इज एम आर है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब हम इसकी चंद मिसालें देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अगर इनको देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ। आई एम प्रेइंग टू अल्लाह। आप झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए झूठ बोल रहे हैं, वो अभी सामने से उसको मुखातिब है, उसी करंट सिचुएशन में काम जारी है, तो यू आर टेलिंग अ लाई। दर्जी कपड़ा काट रहा है, द टेलर इज कटिंग द क्लॉथ। बच्चे रो नहीं रहे हैं। अब देखें अगर नेगेटिव सेंटेंस है, बच्चे रो नहीं रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर नॉट वीपिंग। उस्तानी साहिबा पढ़ा नहीं रही हैं, द टीचर इज नॉट टीचिंग। क्या लोग तरक्की कर रहे हैं? आर द पीपल प्रोग्रेसिंग। क्या तुम सख्त मेहनत कर रहे हो? आर यू वर्किंग हार्ड। सो ये सेंटेंसेस, इनको आप तवज्जो से देखें, गौर से देखें कि यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं और फिर उसके मुताबिक ये प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस को करना है। पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस डे बाय डे। वो मुझसे झूठ बोल रही है, वो छोटी सी बात पर झगड़ रहे हैं, हम इंग्लिश ज़बान सीख रहे हैं, लड़कियां तकरीरी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही हैं, मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा, वो नज़में याद नहीं कर रहे, क्या वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, क्या वो सख्त मेहनत कर रहे हैं, क्या आप खबरें सुन रहे हैं। तो जब आप इन 10 सेंटेंसेस की इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इस एम आर का कहाँ कहाँ किसके साथ यूज़ करना है हमने, और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ पे आना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर कौन सी प्लेस पे आएंगे। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम एडवांस वोकैबुलरी की तरफ जाते हैं। आप देखें जब जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया जा रहा है तो वहाँ पे एक नॉर्मल इंग्लिश और एक एडवांस वोकैबुलरी यूज़ होती है।
تو ایک نارمل آدمی جو ایک لے مین ایک نارمل انگلش بول رہا ہو وہاں پہ ایک وہ جو جس نے کورس سرٹیفائڈ کیا ہوا ہو اس پہ تو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایڈوانس ووکیبلری کی طرف آئے. سو یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں, ان کو آپ دیکھیں. سے سوری, آپ کسی کو کہتے ہیں کہ معافی مانگو, سے سوری کو, تو آپ سے سوری کی وجہ سے سوری بہت ہی ٹپیکل ورڈ ہے, آپ اس کی جگہ پہ اپولوجائز, بٹ کی جگہ پہ ہاؤ ایور یوز کر سکتے ہیں, اینی وے کی جگہ نیورتھ لیس. آپ نے ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کو ان کی جگہ پہ ریپلیس کرنا ہے. ایمپٹی کوئی خالی ہے, ویکنٹ, ویکنٹ بھی خالی ہونے کو کہتے ہیں. شو دکھانا, ڈیمونسٹریٹ بھی دکھانا ہوتا ہے, ڈیمو کرانا ہوتا ہے, ڈیمونسٹریٹ دکھانا ہوتا ہے. کیپ, اب دیکھیں کیپ کیا ہے, چیز کو رکھنا. اور پریزرو, اب پریزرو دیکھیں کئی ایسے ہمارے پاس چیزیں ہیں جن میں پریزرویٹوز ڈالے جاتے ہیں تاکہ وہ چیزیں زیادہ ٹائم کے لیے سسٹین کر سکیں. سو سسٹینیبلٹی کو جو چیز شو کرتی ہے وہ پریزرو ہوتا ہے, تو کیپ کی جگہ ہم پریزرو کو کر سکتے ہیں. گو آن, آگے بڑھو, کنٹینیو, جاری رکھو. گو اپ, انکریز. بلو اپ, ایکسپلوڈ, بلو اپ کہتے ہیں اب پھٹنے کو, تو اس کے لیے ایکسپلوڈ کا لفظ یوز کر سکتے ہیں. اسٹینڈ فار کے لیے ریپریزینٹ, آسک فار کے لیے ریکویسٹ, لک انٹو کے لیے انویسٹیگیٹ. اب جاب کے لیے, جاب نوکری ہے, ایکوپیشن پیشہ ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ نوکری کے بجائے اگر ایکوپیشن کا, پیشے کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ ہے. پٹ آف کرنا, پوسٹ پون کرنا. ہرٹ, ڈیمیج. سو یہ ساری ٹرمز وہی ہیں جن کا بہرحال میننگ وہی بنتا ہے جو سے سوری کا یا بٹ کا یا اینی وے کا بنتا ہے. اور لیکن ایک اپنے جو آپ کی لینگویج ہے اس کو ایڈوانس ٹچ دینے کے لیے یہ کمپلسری ہے, مینڈیٹری ہے کہ آپ نے ان الفاظ کا یوز کرنا ہے تاکہ آپ کی لینگویج کو کوئی تھوڑی بہت جدت حاصل ہو سکے. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے فریزل وربز کی طرف. فریزل وربز جو کہ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں, جیسا کہ ٹیک اپ, ٹیک اپ سٹارٹ کرنے کو کہتے ہیں. گیو اپ, ختم کرنے کو گیو اپ. ہمت ہار جانے کو کہتے ہیں. تو جہاں کوئی ہمت ہار رہا ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ جی یہ گیو اپ, اس نے گیو اپ کر لیا ہے. میک اپ, انوینٹ, لائی اباؤٹ سم تھنگ. لائی ان میک اپ کا یہ ہے کہ انوینٹ کرنا, لائی اباؤٹ کسی چیز کو, کوئی چیز ایک طرح کی ہو. جیسے لڑکی فیمیلز کو تیار جب کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں میک اپ سے پہلے وہ کچھ اور ہوتی ہے, میک اپ کے بعد کچھ اور ہوتی ہیں. اسی طرح آپ گاڑی کو دیکھ لیں, جب اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کی جاتی ہے تو وہ پہلے کچھ اور ہوتی ہے, بعد میں اس کے معاملات اور اس کی لک اور اس کا جو ہر چیز ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. سو لائی اباؤٹ سم تھنگ, کسی کی آنکھوں کو چوکنا کرنا اس ٹائم کے لیے, ایک مخصوص ٹائم کے لیے, وہ میک اپ کہلاتا ہے. اسی طریقے سے لک اپ ہے. لک اپ کیا ہے؟ فائنڈ اینڈ سرچ فار. لک اپ کسی چیز کو فائنڈ کرنا, سرچ کرنا, وہ لک اپ کے استعمال, لک اپ کے زمرے میں آئے گا. پھر ہے جی شو اپ. شو اپ کرنا, ارائیو, پہنچنا. سیٹ اپ, ارینج. ہم بعض دفعہ ہم سنتے ہیں فلانے نے یہ اس چیز کا سیٹ اپ بنایا ہے. سیٹ اپ یہ ہے کہ اس نے بزنس کا سیٹ اپ بنایا ہے, اس نے اسکول کا سیٹ اپ بنایا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کے سیٹ اپ ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی وہ کیا ہوتا ہے, ایک پلیس آف ارینجمنٹ ہوتی ہے جس میں اس نے اپنے کچھ ٹاسک کو ارینج کرنا ہوتا ہے. اب چاہے وہ اس کے بزنس کے ہوں, چاہے وہ ایجوکیشنل ہوں, تو یہ سیٹ اپ جو ہے ارینجمنٹ کو کہتے ہیں. نیکسٹ ورڈ از کیپ اپ. کنٹینیو ایٹ دا سیم ریٹ. ایک کام کو ایک ہی طریقے سے, اگر کسی بچے کی پرفارمنس اچھی آ رہی ہے, اگر وہ 100% مارکس لے رہا ہے اور اپنی گریڈنگ اس کی 100% آ رہی ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کیپ اپ, کہ اسی طریقے سے ہی جاری رکھو. پھر بلو اپ. بلو اپ ایکسپلوڈ کرنا, کچھ بھی پھٹ جائے, بلاسٹ ہو تو اس کو آپ نے بلو اپ کہنا ہے. گیٹ اپ, گیٹ آؤٹ آف بیڈ. اب کسی کو آپ جگانے جا رہے ہیں بیڈ سے اور آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ گیٹ آؤٹ آف بیڈ, یہ انتہائی بدتمیزانہ لگتا ہے. آل دو اس کا سینس وہی ہے گیٹ اپ کا, لیکن الفاظ کی خوبصورتی کسی بھی زبان کا ایک قیمتی اثاثہ ہوتی ہے. سو گیٹ آؤٹ آف بیڈ کو کی جگہ پہ ہم نے گیٹ اپ. گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. صبح سویرے جاگ جانا چاہیے. گیٹ اپ کڈس, اٹس ٹائم فار نماز.
سو گیٹ آؤٹ آف بیڈ کی جگہ پہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے کس کو؟ گیٹ اپ کو. اسی طریقے سے اینڈ اپ ایونچولی ڈو ڈیسائڈ کے لیے آپ نے ہمیشہ اینڈ اپ کو یوز کرنا ہے. اب یہ یہاں پہ 10 ورڈز ہیں. ان 10 ورڈز کو آپ نے اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. کائنڈلی جو بھی آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، آپ چونکہ آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے اوپر، تو منی انویسٹمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے ٹائم انویسٹمنٹ. تو ٹائم اپنے آپ کو دیں اور کوشش کریں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو ہاف آور اپنے اس لینگویج کا جو ایک سیکھنے کا آپ کا ٹائم پیریڈ ہے، اس کو ہاف آور لازمی دیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سکے. اور یہ چیزیں آپ نے ایک دفعہ لکھ لیا تو وہ لکھا ہوا آپ کا ہمیشہ کے لیے ہی وہ آپ کے ذہن میں نقش رہے گا، اور وہ آپ کہیں بول بھی رہے ہوں گے تو وہ الفاظ خود بخود آپ کی زبان میں اور آپ کی، چونکہ وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کی زبان پہ خود بخود آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح سے ہم ایک راستہ ہے اس پہ اجنبیوں کی طرح جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی راستے پہ اگر ہم 8 دن 10 دن ریگولر جانا شروع کر دیں تو وہ راستہ ہمارے لیے پھر اجنبی نہیں رہتا. وہ راستہ ہمارا روٹین کا راستہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم وہاں پہ آنکھیں بند کر کے بھی جا سکتے ہیں. سو اس کی پریکٹس بھی اسی طرح ہے. کوئی بھی لینگویج ہو اسی طریقے سے پہلے اس کی پریکٹس کریں، لکھ کے پریکٹس کریں، پھر بول کے پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ آپ کی زبان پہ یہ جو الفاظ ہیں یہ خود بخود ادا ہوں گے. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے آج ہم نے کرنے ہیں دیٹ از انگلش ایکسپریشنز. انگلش ایکسپریشن یہ ہے کہ نارمل انگلش کیا ہوتی ہے اور اس کا جو اظہار ہے، ایکسپریشن ہے، اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. اب ایک ہے ٹیک یور ٹائم. اسے اگر ہم ایکسپریسو وے میں بیان کریں تو ٹائم از آن یور سائڈ. ٹائم از، یہ جو میں آپ کو چھوٹے سینٹینسز کرواتی ہوں، یہ میں نے موویز، میری عادت ہے میں موویز کلپس دیکھتی ہوں، تو ان موویز میں مجھے جو سینٹینس لگتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یا مجھے ایک ڈیفرنٹ سٹائل لگتا ہے، تو اس کو میں اسی ٹائم ہی ڈائری پہ نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں، اور پھر اس کے مطابق ہی اس کا میننگ اور اس کا ایکسپریشن اور اس نے کیوں بولا، یہاں پہ اس کے مقصد کیا تھا، یہ اس کے مطابق ہی میں ہمیشہ فائنڈ کرتی ہوں، اور یہ اسی وجہ سے میں آپ کو یہاں پہ دے رہی ہوں. سو ٹیک یور ٹائم، ٹائم از آن یور سائڈ. شی کانٹ ڈیسائڈ. ہم کہتے ہیں شی کانٹ ڈیسائڈ، وہ ڈیسائڈ نہیں کر پا رہی، وہ تذبذب کا شکار ہے. اب ہماری اردو میں ہم کہیں گے وہ تذبذب کا شکار ہے، لیکن انگلش میں ہوگا شی کانٹ ڈیسائڈ، شی از کنفیوزڈ. لیکن اگر ہم نے اس کو ایک ماڈرن ایکسپریشن دینا ہے تو شی از سو وشی واشی. شی سو وشی واشی. اب دیکھیں یہاں پہ تذبذب بولنا بھی مشکل ہے، وہاں پہ وشی واشی بھی بولنا مشکل ہے، لیکن آپ نے یہ بولنا ہے شی سو وشی واشی. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واٹ آر یو ڈوئنگ بہت سادہ اور بہت آپ جسے کہیں کہ نارمل روٹین کا سینٹینس ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ چھوٹے بہن بھائی کو کہہ دیتے ہیں، بچوں کو، مائیں بچوں کو کہتی ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ. سو اب اس کی جگہ پہ ہم نے سینٹینس کو جو ریپلیس کرنا ہے وہ ہے واٹ آر یو اپ ٹو. What are you up to? So what did you say? What did you say? Come again. Try to understand. Read between the lines. Read between the lines. اب یہ ریڈ بٹوین دا لائنس بہت گہرا، اس کا ان ڈیپتھ میں اگر جائیں تو بہت گہرا مطلب ہے، لیکن یہ کہ آپ نے بات کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو آپ نے کہنا ہے ریڈ بٹوین دا لائنس. آئی کانٹ بلیو کہ ہے آپ نے نو وے کہہ کے آپ نے بس بات کو ختم کرنا ہے. آئی ڈونٹ لائک اٹ، میں اس سے پسند نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ ان ٹو، میں اس کو پسند نہیں کرتی. آئی ایم ناٹ ان ٹو. سو اپنی لینگویج کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جو سینٹینسز ہیں ان میں یہ تھوڑے ہی سینٹینسز ہیں، تھوڑی آپ کو ڈیلی کی ڈوز دی جاتی ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ ورک لوڈ ہوئے، ساری مصروفیت کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ، تو تھوڑی ڈوز ملے لیکن ڈیلی کی ملے وہ زیادہ بہتر ہے. اب آ جاتے ہم جی ایڈیمز. ایڈیمز کیا ہوتے ہیں ہمارے کہ اباؤنڈنگ ان.
سے بھرپور ایک جذبات سے بھرپور چیز ہو سکتی ہے, بہادری سے بھرپور چیز ہو سکتی ہے, احساسات سے بھرپور چیز ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز ابونڈنگ ہو, وہ خوشیوں سے بھرپور چیز ہو سکتی ہے, غم سے بھرپور چیز ہو سکتی ہے. کوئی بھی بھرپور چیز کے لیے جہاں پہ بھرپور کا لفظ یوز ہو وہاں پہ اباؤنڈنگ ان آپ نے یوز کرنا ہے. ابو آل, خاص کر, سب کچھ ہوتے بھی. ابو آل مطلب کسی کو آپ نے بہت ساری چیزیں اور اس میں آپ نے کسی کو مخصوص کرنا, تو ہم کہتے ہیں خاص کر وہ بہت بولتی ہے, تو ہم کیا کہیں گے, above all she only very talkative, she only talkative. So abreast with جانکاری کرنا چیزوں کو سرچ کرنا, جس طرح ہم تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو جب کوئی ٹاسک ملتا ہے تو وہ گوگل پہ اس کی جانکاری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, اس کس چیز میں ہوں گے, abreast with. ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن کون ہوتا ہے جی, کہ کوئی آپ موجود ایک جگہ پہ ہوں لیکن آپ کے ذہن میں اس طرح کا کوئی انتشار ہو یا کوئی اس طرح کے ایشوز چل رہے ہوں کہ آپ کا خیال اپنے گھر کی طرف ہو یا ان ایشوز کی طرف ہو, اور جو آپ کے ساتھ پریزنٹ کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہو, وہ بول بھی رہا ہو, کر بھی رہا ہو, لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو, آپ اس کی باتوں کو توجہ نہ دے پا رہے ہوں, تو وہ کیا ہوتا ہے, ایبسنٹ مائنڈیڈ پرسن ہوگا. یہ ہم ہمارے عام روٹین کے ہیں, لیکن ہم بعض دفعہ چیز کو جانتے ہوئے بھی ادا نہیں کر پاتے, وہ اس وجہ سے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہوتی. سو نیکسٹ ہے اسیسری ٹو معاون. دیکھیں اب ہم لوگ جو بھی جیولری وغیرہ پہنتی ہیں, خواتین یوز کرتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں جیولری, میں نے جیولری پہنی ہے. لیکن اگر آپ گوروں کو دیکھیں یا جو بھی ہیں, برٹش ہیں یا یو ایس اے والے ہیں یا امریکنز ہیں, جو بھی ہیں, وہ جیولری کو ہمیشہ اسیسریز میں کنسیڈر کرتے ہیں. اسیسریز کیا ہے, خوبصورتی بڑھانے میں معاون ثابت ہونا. اب وہ اسیسریز جو ہیں وہ جو پہنتے ہیں, اب ہم بھی پہنتے ہیں, لیکن وہ یہ جو ہے ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, وہ میک اپ کیا ہوا, اور ساتھ اگر ہم چھوٹی سی جیولری بھی پہن لیتے ہیں, اسیسری ہم یوز کر لیتے ہیں, تو وہ ہماری خوبصورتی میں معاون ثابت ہوتی ہے. تو وہ چیز جو کسی بھی چیز کو بڑھانے میں معاون ثابت ہو, وہ کیا کہلاتی ہے, اسیسری ٹو کہلاتی ہے. افیکٹ اگنورنس, کچھ معلوم نہ ہونے کا دکھاوا کرنا. اب افیکٹ اگنورنس, اب میں بھی ایک کام کو لیڈ کر رہی ہوں, اسی طریقے سے میجورٹی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی فرم کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہا ہے. تو لیڈرشپ میں ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ امپلائیز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ان کو ہر کام ایک پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے ایکٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ, انہیں کچھ بھی نہیں آتا. وہ کس وجہ سے ان کا یہ بیہیویئر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ کام ہمارے گلے پڑ جائے گا یا ہمارے ذمہ لگ جائے گا, اور یہ ہمیں بار بار کرنا پڑے گا. سو کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی افیکٹ اگنورنس, کچھ معلوم نہ ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں. اگیسٹ ہکا بکا ہونا. اب ہکا بکا کیا ہوتا ہے, ایک دم آپ کو سرپرائزنگلی کوئی دوست عزیز رشتہ دار باہر ملک سے آ جاتا ہے اور وہ آپ کو سرپرائز دے دے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ہکا بکا ہو جاتے ہیں. یا اللہ نہ کرے کسی قسم کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو بھی آپ ہکا بکا ہو جاتے ہیں. سو اگر آپ کسی کی حالت کو بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے دیکھتے ہی ہکا بکا ہو گیا, تو اگیسٹ کا ورڈ ہم نے یا ایڈیم ہم نے یوز کرنا ہے. ایگریبل ٹو, پسند, مطابق, موافق. تو آئی ایم ایگری ود یو, ہی از ایگریبل ٹو. تو یہ پسند ہونے, مطابق ہونے یا موافق ہونے کے لیے ایگریبل ٹو کا یوز کیا جاتا ہے. آپ کائنڈلی ان ورڈز کو سینٹینسز میں یوز کریں اور مجھے سینڈ کریں. کل کچھ 2 اسٹوڈنٹس نے بھیجا ہے کام, اور بہت اچھا بھیجا ہے, اچھی خوشی ہوئی کہ اپنی ایفرٹ پٹ ہو رہی ہے. سو مہربانی کر کے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے, اور اسے آپ بہتر ہے کہ اپنی روٹین میں لے آئیں. اس کے بعد ہے جی ہم نے ٹو ورڈ ورب. اب کیا ہوتا ہے, کسی کام کے ہونے کو کہتے ہیں. تو ٹو ورڈ وربز جو ہیں وہ ہے ایکٹ فار, کسی کے بدلے اس کی جگہ پر کام کرنا.
کوئی آپ کا امپلائی ہے, آپ اس کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, کوئی آپ کا کولیگ ہے وہ نہیں آ رہا تو آپ اس کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, گھر میں آپ کی کوئی سسٹر آپ کی کہیں گئی ہوئی, آپ اس کی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, تو کسی کی بھی بدلے اس کی جگہ پہ کام کرنے کو ایکٹ فار کہیں گے. اسی طریقے سے ایکٹ اپان از متاثر کرنا, ایکٹنگ اپان بھروسہ رکھنا, ایگری ود مناسب لائک ہونا, ایگری ود آئی ایم ایگری ود یو, میں آپ کے ساتھ آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں, میں مناسب, یہ چیز مجھے مناسب لگ رہی ہے. یا لائک ہونا, ایگری ود کے لیے ہوتا ہے کہ لائک ہونا, کہ کیا وہ کوئی چیز آپ کے لائک ہے, آپ کے لیول کو میٹ کر رہی ہے. دین آنسر فار از ذمہ دار ہونا, ذمہ دار ہونا, اگر کوئی مس بیہیو کرتا ہے تو اور وہ اس کی گارنٹی دے کے جاتا ہے کہ میں یہ اس طرح سے آپ کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرے گا, اگر کرے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا, تو آنسر فار, آنسریبل وہ پرسن ہوگا جو اس کی ضمانت دے کے گیا, جو اس کی گارنٹی دے کے گیا, جو اس کو ریکمینڈ کر کے گیا, تو یہ آنسر فار ہو گیا. آسک آفٹر میں کسی شخص کے بارے میں پوچھ گاچھ کرنا, اس کو آسک آفٹر ہوگا. آسک فار مانگ لینا. اب دیکھیں ایک ہی ورڈ ہے آسک, اگلا کہے کہ جی آسک تو پوچھنے کو کہتے ہیں, نہیں, اگر آسک آفٹر ہے تو وہ ورڈ اس کا میننگ اور ہوگا, آسک فار ہے تو اس کا میننگ اور ہوگا, آسک آف ہے تو اس کا میننگ اور ہوگا. سو ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. آسک فار مانگ لینا, اور اٹینڈ آن خدمت کرنا, اٹینڈ آن خدمت کرنا. اٹینڈ آپ دیکھیں جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں تو اکثر ہاسپٹل کے باہر ایک نوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے, ہاسپٹل میں مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ کی اجازت ہے. تو اٹینڈ آن کیا ہوتا ہے, خدمت کرنے والا. اٹینڈنٹ جو ہوتا ہے وہ خدمت کرنے والے کو کہتے ہیں. سو اٹینڈ آن خدمت کرنا. اب ہم نے اسپیکنگ ٹاسک کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو لیٹ کنسیڈر ایک آپ نے کرنی ہے. آپ کائنڈلی اپنے ساتھ کوئی پارٹنر ڈھونڈیں. پارٹنر آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. گھر میں ایک بہن کے ساتھ, اگر کوئی مدر سیکھ رہی ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ, اگر کوئی میل سیکھ رہا ہے تو اپنی جس دوست کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا بیگم کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی کرنا چاہیے, لیکن خدا رہا ایک پارٹنر ہونا ضروری ہے. پارٹنر یہ کہ آپ بولیں, بے شک آپ غلط بولیں, لیکن آپ بولیں, الفاظ کو اپنی زبان پہ لے کے آئیں, تو آپ کو بہت جلدی آپ کی جو اسپیکنگ ایبلٹی ہے وہ انشاءاللہ انکریز ہوگی. لیٹ کنسیڈر یو آر اے ٹیچر. یہ اب ایک ٹاسک ہے کہ آپ نے خود کو سمجھنا ہے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں. اینڈ یو پاس فرام ڈفرینٹ فیزز ڈیورنگ آ ڈے. آپ دن میں ڈفرینٹ فیزز سے گزرتے ہیں. سو فرسٹ آف آل ہاؤ یو انٹریکٹ ٹو اسٹوڈینٹس. آپ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹیچر کا کام ہوتا ہے نا, ٹیچر اچھے جملے بھی بولتی ہے, ٹیچر سخت جملے بھی سم ٹائم بول جاتی ہے, بچے جب تنگ کرتے ہیں. ٹیچر انسپائریشنل جملے بھی بولتی ہے, ٹیچر موٹیویشنل جملے بھی بولتی ہے. سو اگر آپ ٹیچر ہوں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طرح سے بولیں گے. ہاؤ یو ڈو کنورسیشن ود اسٹوڈینٹس. اسپیک آلموسٹ 20 ورتھ فل سینٹینسز لازمی بولیں. لکھ کے مجھے بتائیں, ساتھ میں اردو بھی لکھیں, انگلش بھی لکھیں, تاکہ آپ کے پاس خود بھی وہ لکھا ہوا ریکارڈ ہو. اور 20 کے اگر آپ ٹیچر ہوتی تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا بولتی. ضروری نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس چھوٹے بچے ہوں, اسٹوڈنٹ آپ کے بڑے بچے بھی ہو سکتے ہیں جن کو جیسے 9th 10th کے FSC کے اسٹوڈنٹس, ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. اس فیز میں ان کو انسپائریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کون سی جس اسٹیج کو بھی اٹھانا چاہتی ہیں اٹھائیں, اور اس کے بارے میں کم از کم 20 جملے لکھیں. اور شیشے کے سامنے ٹھہر کے ان فرنٹ آف میرر یو اسپیک ود یور سیلف, اور اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس کنسیڈر کریں, اور اپنی اسی مرر میں ہی اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے یہ سینٹینسز بولنے ہیں, اور مجھے بھی لکھ کے سینڈ کرنے ہیں تاکہ میں بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھ سکوں. وہ سینٹینسز موٹیویشنل بھی ہو سکتے ہیں اینڈ انسپائریشنل. سافٹ اسپوکن سینٹینسز ہوں. سخت جملوں سے ذرا گریز کیجیے گا, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ سخت برداشت کرنے والا نہیں ہوتا. لسننگ کی بات ہے تو لسن اینڈ واچ ویڈیو کیئرفلی اینڈ کلیکٹ ورڈز فرام ویڈیو کلپ. جیسا کہ میں نے کل بھی آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی تھی جس میں ایک بچہ پاسبلی اور پروبیبلی
دو کنسیپٹ اس ویڈیو میں بیان کیے گئے تھے. لیکن اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گی کہ مجھے ذرا وہ جو ویڈیو کلپ تھا اس میں پاسبلی کیا ہے اور پرابیبلی کیا ہے، پاسبلی میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اور پرابیبلی میں کیا کرنا ہوتا ہے، وہ ذرا شیئر کریں اپنے آئیڈیاز کو، تاکہ ہمیں آسانی ہو سکے اس ویڈیو کو سن کے کہ چلیں ہم مزید اگر اس ویڈیو کو 5 یا 10 مرتبہ دیکھتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے اپنا آپ کا جو ایک جنرل آئیڈیا ہے وہ لازمی طور پہ شیئر کریں. کولیکٹ ووکیبلری فرام ڈان نیوز پیپر. کل ہم نے ڈان نیوز پیپر کے فرسٹ پیج کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس میں دیکھنے ہیں اور یقیناً آپ نے اس میں سے ورڈز کلیکٹ کیے ہوں گے. آپ ضروری نہیں اگر آپ کے پاس ہارڈ فارم میں آپ نے پرچیز نہیں کیا تو آپ ڈان نیوز پیپر کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے ان کا جو سنڈے کا نیوز پیپر ہے وہ کائنڈلی ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں دیکھیں کہ فرنٹ پیج میں کون کون سے ورڈز ہیں زوم کر کے، اور اسی طریقے سے جو سیکنڈ پیج ہے اس میں کون کون سے ورڈز ہیں، اور وہ ورڈز بھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں، میرے ساتھ بولیں، سپیک کریں، تاکہ آپ لوگوں اگر کسی کے پاس پارٹنر نہیں بھی ہے تو آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر فار اسپیکنگ. سو آپ اس کو کریں اور اپنی جو ہے آپ کی ایبلٹی اس کو انکریز کریں. آلسو رائٹ پاسبل سینونیمز آف ایچ ورڈ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور ورڈ بھی پاسبلی یوز ہو سکتا ہے تو وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. تھینک یو سو مچ. میری دعا ہے کہ آپ لوگ جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی پوری ہو اور آپ جلد از جلد فلوئنٹ اسپیکر بن جائیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.